अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जो बात होने जा रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कल का डे। कल क्या होने वाला है? APC तो होने जा रही है, ये कसीरुल जमाती जो कॉन्फ्रेंस होगी इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि एजेंडा सिर्फ 2 नकाती है। वो 2 नकात क्या पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इसका मैं तजिया हारून साहब से लूँगी। मगर इसके साथ अरकान पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ बात होगी, टैक्स कलेक्शन के ऊपर बात होगी, गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे मुताल्लिक़ बात होगी, आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ बात होगी, वहाँ पर भी अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं। हुकूमत का क्या रोल रहेगा इसमें और किस तरह से कहा जा सकता है, अगर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा की तरह इस बार भी जो एक रिवायत बरकरार रहती है, वफाकी हुकूमत ही वहाँ पर मौजूद रहती है, अब की बार भी ऐसा होगा या फिर नहीं, हारून साहब से जानेंगे। और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे में ट्रंप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर तो ट्रंप जीत जाता है, अगर इसके अंदर अभी भी मौजूद है, नवंबर का महीना सर पर आन खड़ा हुआ है, सदारती इंतखाबात होने वाले, देखते हैं जो बाइडन की पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम है या फिर इस बार भी हमें डोनाल्ड ट्रंप ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे इशूज हैं जिनके ऊपर वक्तन फवक्तन में बात करती रहूंगी। हारून साहब, पानी का घूंट पी लूं? मेरा इंट्रो सुनने के बाद चलिए आप पानी ज़रूर पीजिए। मैं चाह रही हूँ एक ही दफ़ा आप पानी पी लें ताकि फिर मैं आपको ज़बरदस्ती इस पूरी बहस के अंदर मैं पानी पीकर किसी को कोसना नहीं चाहता, मुझे प्यास सख्त लगी। आज तो आपको कोसना ही पड़ेगा हारून साहब। चलिए हारून साहब, APC से मुताल्लिक़ बात होगी। एक अकट तो यहाँ पर हुआ जा रहा है। एक बच्चे की वीडियो आपने देखी? देखिए, वो वहाँ तो कोई एक शख्स ना पहुँच पाया। इतना इम्पैक्ट APC का नहीं हो सकता जितना इस बच्चे की गुफ्तगू का है। वो हो रहा है इसलिए कि वो बिल्कुल बेसाख्ता है। वो तो एक मासूम बच्चा है ना, जिसका मुर्गा मर गया है। सोचो हादसा ये हुआ है, कहाँ तक पहुँच गया। और दूसरा मसला ये है कि पानी हर तरफ गंदा फैला हुआ और पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। गंदे पानी ने उसका मुर्गा मार दिया। वो कहता मैं पीऊंगा मर जाऊंगा, मुझे पुराना पाकिस्तान दो। अच्छा देखिए, अब उसने अपनी सादगी और मासूमियत में मुल्क का सबसे बड़ा मसला भी पॉइंट आउट कर दिया। और उसका असर इसलिए होगा कि ना उसने कभी टैक्स चोरी की है, ना उसने कभी करप्शन की है, ना इलेक्शन में कभी झूठे। वो एक बच्चा है, वो फरिश्ता है, वो एक मासूम है, बच्चा है। और जो बात निकल रही है, जो दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है। पर नहीं ताकत है परवाज मगर जितना आज इसने इम्पैक्ट किया इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि APC का नहीं होगा। बात यह है, उसने सबसे बड़ा मसला पॉइंट आउट कर दिया। ओ खुदा के बंदो, नंबर 1 मसला साफ हवा और साफ पानी है। तुम गंदी फैक्ट्रियां लगा रहे हो। मैं परसों जा रहा था, तरसों रावलपिंडी, तब मैंने जेहलम के करीब एक फैक्ट्री से इतना धुआं निकलते हुए देखा कि मुझे अंदेशा हुआ कि आग लग गई है। आसमान धुएं से भर गया था। पता चला कि सिर्फ कोई आग कहीं नहीं लगी हुई, एक फैक्ट्री से निकल रहा है, किसी को परवाह नहीं इस बात की। अच्छा, रह गया पानी। तो कितने अरब रुपए शहबाज शरीफ साहब ने खर्च किए थे पानी पे। सिंध वाले तो खैर खर्च करने पे यकीन ही नहीं रखते ना, वो कहते पैसे में से कुछ दिखावे के लिए लगा दें, बाकी अपनी जेब में डालें। 80% बीमारियां पानी से पैदा होती हैं और उसकी लाज देखिए कितनी सिंपल और सही है। और मुर्गा मर गया है गंदा पानी पीने से। मेरा मुर्गा मर गया तो मेरी जिंदगी भी खतरे में होगी। और मेरी से मुराद यह है कि मेरे जैसे सब बच्चों की जिंदगी खतरे में, जितने भी लोग हैं, ठीक है ना। अब इस बच्चे का जो मसला है, और यही 22 करोड़ आदमियों में से 15-20 करोड़ का मसला है, बल्कि 22 में से 20 करोड़ का 20 करोड़ का तो यकीन है कि वो ये बोतल का पानी तो नहीं पी सकते, वो खरीद के पानी। 20 साल पहले ये बात एब्सोल्युटली क्लियर थी कि हेपेटाइटिस B के लिए पाकिस्तान की पूरी आबादी एक्सपोज हो चुकी है। उस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? और भी कई चीज़ों उस वक्त वाज़ेह थी, मसलन IT में मुस्तकबिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुस्तकबिल है। ये वो सियासतदान हैं जो इक़्तिदार की जंग में और पैसे कमाने के लिए हर रुपया इस्तेमाल करते हैं। ये 22 करोड़ आदमियों को पीने का साफ पानी नहीं दे सके, जिस पर सियालकोट लाहौर मोटरवे से कम खर्च आता है। अगर सब लोगों को ज़ेरे ज़मीन पानी की टूटी, सारा यूरोप टूटी का पानी पीता है। मैं वहाँ बोतल का पानी पीता था, क्योंकि वो हम लोग आदी हो चुके हैं। वो नहरी पानी की बात कर रहे हैं ना आप शायद?
نہری پانی جو بھی پانی اس کو صاف کرتے ہیں. پانی کو ایک دفعہ آپ صاف کر دیں اور پراپر پائپ میں ڈال دیں. نیو یارک میں نے دیکھا کہ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کو ایک جگ میں ڈالتے ہیں, تب تھوڑا سا مطلب چھاننے کے لیے اس کو کہہ لیں یا فلٹر کہہ لیں, سادہ قسم کا فلٹر, تاکہ اس کا ذائقہ بھی نہ خراب ہو. تو مسئلہ تو اس نے اجاگر کر دیا ہے, لیکن احساس نہیں پیدا ہو سکتا اس سے. یہ آپ نے دیکھ لیا, چند دن کے بعد لوگ اس کو بھول چکے ہیں. آپ اے پی سی پہ بات کریں. نہیں تو اے پی سی میں کوئی ذکر نہیں ہوگا, کوئی بلاول صاحب کا کالر نہیں پکڑے گا, ان سے نہیں پوچھے گا کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے. گریبان پکڑنے کے لیے غریبوں کے ہوتے ہیں, عام آدمیوں کے ہوتے ہیں. عمران خان, بلاول, زرداری, مریم نواز جو مرضی کریں, قربانی کا پتھروں کو قربانی کا گوشت بنا دیں, سرکاری دفتروں پہ پتھراؤ کریں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ زور جس پہ دیں, کل بھی آپ دیکھ لیں گے دیں گے, عدلیہ پہ بڑا زیادتی ہو رہی ہے, فلاں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, جمہوری آزادیاں نہیں ہیں. یعنی کل یہ نکلے گا اے پی سی پہ سوال کریں. ہاں اے پی سی پہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کل ورچوئل خطاب کریں گے. یا تو حکومت کے, یا تو میں کہوں گی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, اسلام آباد پورا وہ سیل کرتے جا رہے ہیں, یا پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی پیمرا اور جتنے بھی قانونی آپشنز ہوں گے وہ زیر غور آئیں گے اگر ایک مجرم نے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پہ خطاب کیا تو. دیکھیے جی, 2-3 پہلو ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں یا نہیں پھولے, قانونی پوزیشن یہی ہے. اچھا, جہاں تک قانونی پوزیشن کا تعلق ہے, ایک آدمی جو ملک سے فرار ہو گیا اس کو کوئی حق نہیں قوم سے خطاب. لیکن عالی ظرفی کا مظاہرہ اگر کرنا ہو سیاست میں رباداری کی ضرورت ہوتی ہے. کل آپ کو ہر ایک سے بات کرنے تو اجازت دینی چاہیے, میری رائے ہے دینی چاہیے. اور ٹی وی پہ پابندی سے کیا ہوگا, ویسے تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی بند کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کیسے بند کر سکتے ہیں, ویسے وہی پلیٹ فارم یوز کرنا ہے, مریم نواز بتا چکی ہیں. انٹرنیٹ جو ہے وہ 10-15 منٹ کے لیے, 20 منٹ, اس سے زیادہ تقریر تو وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کیوں نہیں کریں گے. دیکھیے عدالت میں ان کی پوزیشن کمزور ہوگی اگر وہ 1 گھنٹہ پرجوش خطاب فرماتے ہیں, جو ان کی خواہش ہوگی, مریم کی بھی خواہش ہوگی, تو عدالت میں یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ یہ کیسا مریض ہے جو 1 گھنٹہ زور خطابت دکھا سکتا ہے. باقی سے اے پی سی سے کچھ ہونے والا اس لیے نہیں ہے. بحث ہم اس پہ کئی دفعہ کر چکے, لیکن چونکہ آج موقع ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ رائے دی جائے. بھائی 36 آدمی تو آپ کے اعلانیہ ملے ہوئے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی شامل ہیں. شو آف ہینڈ سے تھا نا جی, اگر شو آف ہینڈ سے نہ ہوتا تو فرق کتنا ہوتا, 50, 55 یا 60 کا. 2 طریقے ہیں حکومت تبدیل کرنے کے. ایک یہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے, ٹھیک ہے, وہ یہ ظاہر ہوا کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح طویل ایجیٹیشن کریں جیسے پی این نے بھٹو کے خلاف اور عمران خان نے نواز شریف کے خلاف کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں زرداری کے خلاف ایک مستقل ایجیٹیشن نون لیگ نے نہیں کیا تھا. کبھی کبھی یہ جتلانے کے لیے کہ ہم اس سے بہتر ہیں اور وہ بہت برا ہے, شہباز شریف کہہ دیتے تھے گھسیٹوں گا, پیٹ بھاڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, لیکن سسٹینڈ ایجیٹیشن ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. یا تو سسٹینڈ ایجیٹیشن کریں, وہ یہ نہیں کر سکتے. ایک آپشن ہے کہ نون لیگ نومبر میں پوچھنا کیوں نہیں کر سکتا, پوچھنا کیوں نہیں کر سکتا. جو ان کے لیڈر ہیں ان کا ان سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے, جو ان کے الیکٹیبلز ہیں, ایم این ایز ہیں. اچھا, ہاں, تو وہ کاف لیگ میں نہیں چلے گئے تھے, انہی پارٹیوں میں سے لوگ پی ٹی آئی میں نہیں چلے گئے. ملاقات کا وقت تک تو دیتے نہیں, اب شاید دیتے ہوں. یہ تو ہارون صاحب بٹیرے وہ ہیں جو گھومتے رہتے ہیں. وہ بٹیرے ہیں تو وہ ہیں, اس کا یہ پہلو دیکھیں نا کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. بٹیرے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, روز روز پارٹیاں بدلیں, اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی. کارکن نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے, کارکنوں سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں. ان کے پاس ووٹر ہیں, لیڈر ہیں, کارکن نہیں ہیں کہ وہ باہر نکلے میدان میں. کرپشن کے کیسز اتنے ہیں کہ خاندان میں کوئی کم سن بچہ ہی بچا ہو تو بچا ہو, باقی کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اخلاقی ساکھ نہیں ہے, تحرک نہیں ہے. پھر یہ ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں.
یہ میڈیا میں زندہ یہ کیوں سے سب کچھ کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک ٹاک شوز میں جاتے ہیں، اے پی سی کھیلتے ہیں تاکہ ریلیونٹ رہیں، ورنہ تو مایوسی پھیل جائے گی نا کارکنوں میں، آئندہ کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز واضح ہے پی سی سے، شہباز شریف بالکل نہیں چاہتے تھے کہ مریم وہاں جائیں۔ مریم صاحبہ پہلے انکار کر چکی تھی، والد گرامی کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا۔ والد گرامی نے اس کا مطلب وہ پھر پریویل کر گئے نا، اور انہوں نے کہا صرف مریم نہیں، ان کا جو سب سے زیادہ وفادار آدمی ہے اس کا نام ہے پرویز رشید، جس نے اپنی 50 سالہ سیاسی زندگی میں قائد اعظم یا تحریک پاکستان کے حق میں کبھی ایک جملہ بھی نہیں کہا، جو ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے نواز شریف کو یہ پٹی پڑھائی کہ انڈیا اور ہمارا کلچر ایک ہی ہے۔ قائد اعظم 40 سال تقریریں کرتا رہے، ہمارا 30 سال کا ہمارا ان کا کلچر ایک نہیں ہے، ہیرو ایک نہیں ہے، موسیقی ایک نہیں ہے، انہوں نے طے کر دیا کہ ایک ہے۔ یہ پریویل کر گئے، یعنی جو معاہدہ وہ کر کے گئے تھے، پس منظر میں ایک معاہدہ تھا نا، عدالت کا فیصلہ تو ایک الگ چیز ہے اور حکومت کا فیصلہ تو ایک الگ چیز ہے کہ علاج کے لیے 73 ایئرز میں یہ واحد واقعہ ہے ایک سزا یافتہ آدمی کو علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی، اس نے ضمانت دی۔ ضمانت آپ کے خیال میں شہباز شریف کی ایکسیپٹ ہوئی تھی؟ نہیں، منشا صاحب کی، منشا صاحب نے ضمانت دی تھی۔ منشا صاحب نیگوشیٹ کر رہے تھے، جو بزنس مین ہیں، اور ان سے اتنی لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی جیل میں کہ ایک دفعہ شاہد خاقان عباسی کو 1-1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ان سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان سب کی پوزیشن انہوں نے خراب کیا۔ وعدہ کرنا اور توڑ دینا ان لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اخلاقی ساکھ نہیں، نہ ان کی، نہ زرداری صاحب کی، نہ فضل، ایک دوسرے پہ ان کو اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہ نون لیگ والے ان پہ کئی دفعہ اظہار اعتماد کر چکے ہیں، وہ ان پہ کر چکے ہیں کئی دفعہ، کے مطلب سینکڑوں دفعہ۔ مولانا فضل الرحمان صرف 6 ہفتے پہلے دونوں پہ اظہار اعتماد کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ چاہتے ہیں تیسرا راستہ کون سا ہے؟ استعفے دیں۔ اگر استعفے دیں تو اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومت ختم ہو جائے، پاسبلٹی ہے، لیکن 2 خطرات اس میں پوشیدہ ہیں۔ وہ کیا ہے ہارون صاحب؟ ایک خطرہ یہ ہے کہ انہیں خالی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیے جائیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ مرکزی حکومت جائے گی تو پھر وہ سندھ حکومت کو ٹکنے دیں گے، پھر اس کا بھی وہ کوئی مداوع کریں گے۔ اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بار بھی مابرائے آئین اقدامات ہوئے ہیں وہ ایسی ہی سچویشن میں ہوئے ہیں کہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت جب پہلی دفعہ تھوڑی سی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی اب بھی بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، ابھی تو مہنگائی تو چکی کا آٹا 80 روپے کلو ہو گیا، 3200 روپے من۔ لیکن پہلی دفعہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے زیادہ زر مبادلہ ارن کرتی ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور کنسٹرکشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے حرکت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس اے پی سی کا کیا ہوگا؟ یہ اکٹھے ہوں گے، یہ ایک زور دیں گے کہ جمہوریت پہ، عدلیہ کی آزادی پہ، میڈیا پہ بڑا جبر ہو رہا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میڈیا کے معاملے میں عمران خان کی پالیسی بالکل غلط ہے۔ ان کا میڈیا سیل کہتا ہے کہ سارے اخبار میں بے ایمان ہیں، فراڈی ہیں، نوسر باز ہیں، لفافے ہیں، جبکہ اخبار نویسوں کی اگر اکثریت نہیں تو بہت بڑی تعداد ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتی ہے، جہاں وہ سمجھتی ہے کہ ان کی غلطی ہے۔ اچھا، کل جماعت اسلامی نہیں شامل ہو رہی اس اے پی سی کا، وہ حصہ نہیں بن رہی۔ والے سیانے ہیں، جس چیز کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا ہو تو وہاں پر وقت کا ضیاع کیوں کرنا؟ ضیاع کیوں کرے؟ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا ہارون صاحب، آپ کی باتیں، جتنا بھی آپ کا تجزیہ اے پی سی سے متعلق سنا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف ریلیونٹ رہنا چاہ رہے ہیں، سیاست میں ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہتے، مگر حکومتی عہدیداروں کے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے کہ یہ کثیر الجماعتی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، حکومت کا یہ پانسا پلٹ سکتی ہے۔ والا اگر آج آپ نے ٹی وی دیکھا، میں نے زیادہ نہیں دیکھا، میں نے آج خوب ٹی وی دیکھا ہے، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی، وزیر اطلاعات صاحب کے بھی، اور اکبر شہزاد صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مجھے تو حکومت بالکل پینک میں نظر نہیں آ رہی۔ پہلی دفعہ
پہلے نا تو بچگانا باتیں ہیں نا. علی ظرفی کا تو ہمارے سیاستدانوں میں نام و نشان ہی نہیں ہے. نہ کبھی نواز شریف صاحب نے علی ظرفی کا مظاہرہ کیا, ڈر گئے تو الگ بات ہے. نہ کبھی عمران خان صاحب نے کیا, نہ زرداری صاحب نے کیا, نہ بھٹو صاحب نے کیا. او بھائی تقریر کرنے دیں نواز شریف کو, ٹی وی سے دکھانے دیں. ٹی وی سے اتنی بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں لوگ مائک لے کے چلے جاتے ہیں بازار میں, پوچھتے ہیں مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, اور اس سے بڑا خراب اثر آتا ہے. تو اس سے کو حکومت گر جاتی ہے. تازہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حکومت کو گرانے کے لیے یہ بھی مددگار ثابت ہوگا. ووٹ کو عزت ہوگا. وہ حکومت تو گرنی ہے نہ گرنی اور عوامل سے ہوتی ہے, جب تک امپائر جو ہے وہ فیصلہ نہ کر لے. لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ کو انہیں فائدہ تو ہوگا. ونس ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالا. کانفرنس عمران خان کے لیے نہیں ہے, خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے نا. وہ تو عمران خان کی تو دیکھیں نا, عمران خان نے بہت سے غلط فیصلے کیے. مثلاً یہی اتنا بڑا غلط فیصلہ ہے میڈیا کو فتح کرنے کا. پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا کو کوئی فتح کر سکتا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ فتح کر لے تو حاصل کیا. جب میڈیا کو پہلی اپرچونٹی ملے گی تو لوگ جو ہیں سارے لوگ معاف کرنے والے نہیں ہوتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو اس نے غلطی کی تھی مگر ہم آنیسٹ اوپینین دیں گے. ٹھیک ہے, تو لوگ اس کا حساب برابر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن پہلی دفعہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ممکن ہے عمران خان 5 سال پورے کر جائے. وہ میں آپ جب گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے الیکشن کا ذکر ہوگا 2 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں. چلیں بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ کے ٹیکس سے متعلق کچھ مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ٹیکس کی میں نے انفارمیشن تو دینی ہے, مگر اس سے پہلے جو آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بات کی تھی, کشمیر اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. دیکھیے, ایک تو مارچ میں ہو گئے سینٹ کے الیکشن, اس کے لیے اپوزیشن برقرار ہے کہ اس کو نکال پھینکے. مگر نکال پھینکنے کے جو تینوں طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی, تیسرے میں تو بہت ہی زیادہ رسک ہے. 3 طریقے بتائیں نا کون کون سے ہیں. بتائے نا, مطلب نو کانفیڈنس کر دیں. جہاں سینٹ میں کی اکثریت ہے یہ وہاں نہیں کر سکے, تو اب کیا کریں گے. 36 اعلانیہ ملے ہوئے ہیں, باقی بھی کچھ ملے ہوئے ہیں. باقی یہ استعفے دے دیں. استعفے ایک الیکشن پہ 5 کروڑ پہ, قومی اسمبلی کی سیٹ پہ 5 کروڑ سے لے کے 40-50 کروڑ تک خرچ آتا ہے. در در بھٹکنا پھرتا ہے 3-4 مہینے. تو وہ کیوں استعفے دیں؟ اتنی جذباتی وابستگی نہیں. یہ اردوان تو نہیں ہے جس کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں, جس نے ان کی آمدنیوں میں 3-4 گنا اضافہ کر دیا اور اتنی عزت اور افتخار انہیں بخشا. بھئی یہ تو ٹی ٹی والے ہیں, ان کے یہ تو جیلی کھاتوں والے ہیں, یہ اس پوزیشن میں نہیں. اب دیکھیے کہ آئندہ چند ماہ میں کیا واقعات ہونے والے ہیں. ہم غیب کا علم نہیں رکھتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کل عمران خان صاحب کو ایسی غلطی کریں کہ تلے جائیں. جی خدا نہ کرے, ملک ہمارا ابھی سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں, یو نو اٹ. اچھا, سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں 50% ممبر جب چھوڑ دیں گے تب پنجاب میں ان کی میجورٹی, ٹھیک ہے, پختونخوا میں ان کی بہت بڑی میجورٹی, بلوچستان میں ان کے میجورٹی, سندھ میں بھی ان کے کچھ ممبر ہیں. تو وہ اس کی سینٹ میں میجورٹی ہو جائے گی. اس وقت سے یہ خوف زدہ. دوسری بات یہ ہے, آزاد کشمیر میں نون لیگ, آزاد کشمیر کے الیکشن جیتنا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک پرابلم ہے جو اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں, میں ابھی عرض کرتا ہوں. اس لیے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے پنجاب اور پختونخوا میں خاص طور پہ اور کراچی میں, وہ 50 میں سے 12 سیٹیں جو ہے نا وہ ہے مہاجرین کی. ایک کراچی میں, 8 یا 9 پنجاب میں اور 4 ایک پختونخوا میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب پنجاب میں
کراچی میں پختونخوا میں ظاہر ہے یہ مینیج کر سکتے ہیں 12 میں سے 10 سیٹیں، یہ اندازہ یہ ہے جیت لیں، باقی رہی 40۔ ان کے بعد انہیں صرف 16 سیٹیں چاہیے گی، 40 میں سے 16 آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نون لیگ کے نام میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ نامناسب ہے، نون لیگ کے کئی لوگ واضح طور پہ میسج بھیج چکے کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 2، سردار عتیق ہوں گے اس کے حلیف۔ ایک لطیفہ یہ ہے کمال کا کہ سردار عتیق کی اور فاروق حیدر کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، حالانکہ وہ نون لیگ کے ہیں اور الٹیمیٹ انالیسس میں سردار عتیق ان کے خلاف جائیں گے، اس لیے کہ پارٹی میں فاروق حیدر کے جو ذاتی مخالفین ہیں، اچھا ہر پارٹی کے اندر بھی تو دھڑبندی ہے نا، بالکل موجود، ایز اے ہول فاروق حیدر باقی لیڈروں سے زیادہ پاپولر ہیں، لیکن متلون مزاج ہیں، لاؤبالی پن ہے۔ شام کو فون آئے گا، کل میں آپ سے ملوں گا، اگلے دن شام کو فون آئے گا میں تو پھنس گیا۔ یہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے ان کا۔ چلے فون کر کے ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں، ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو فریق ریاستی ادارے ہیں، فلاں ہیں، مطلب سرکاری ادارے ہیں، وفاقی حکومت ہے، ان سے ڈیل کرنے میں بعض اوقات سخت غصے میں آ جاتے ہیں، تلبن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پارٹی کے اندر بھی انڈرسٹینڈنگ لوگوں سے نہیں ہے، ذرا رف طریقے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ویسے کرپشن کو ڈسکریج کرتے ہیں، بہت رف طریقے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب انہیں ایک سنہری موقع، لوگ جاتے ہیں مرکز کے ساتھ ہمیشہ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ دونوں کا ہمیشہ یہی رہا ہے، لہٰذا وہاں بھی ان کی حکومت بننے کا چانس پیدا ہو گیا۔ اس سے جو پنجاب میں نفسیاتی طور پہ بہت ہی اس کا اثر ہوگا ظاہر ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے خان صاحب نے ایک دلچسپ فیصلہ کیا جس کو میں صحیح نہیں سمجھتا، مگر وقتی سیاسی فائدہ ہوگا۔ کیا؟ انہوں نے اس کو صوبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جلدی اس کا اعلان کرنے والے، اور یہی ان کا باعث مطالبہ ہے کہ الگ سے صوبہ بنایا جائے۔ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کیا ملے گا اس سے، زیادہ زیادہ یہ ملے گا کہ 4 ارکان اسمبلی ان کے قومی اسمبلی میں آ جائیں گے۔ صوبائی اسمبلی تو اب کی اپنی اسمبلی تو آلریڈی موجود ہی ہے۔ اصل چیز تو یہ تھی کہ انہیں تمام اختیارات دے دیں، ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے نا، اختیارات دے دیں۔ پاکستان کا کیس کمزور ہوگا، مردم شماری کے نقطہ نظر سے اصولی طور پر ہمارا جو کیس ہے وہ صوبہ نہیں، آزاد کشمیر کے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہیں اس سے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا، ویسے تو وہ جاتا مرکز کے ساتھ ہی ہے، تو اپوزیشن کے لیے اچھا وقت ابھی نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے اور جو کچھ وہ کر رہی ہے کچھ نہیں سمجھتا، ان کے کہنے کے پہنے بلاول نے ٹاسک دیا ہوا ہے، بلاول بہت متحرک ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں، پھنس سکتے ہیں، کیسز اتنے خراب ہیں کہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اپنا شریف خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں جائیداد کے حساب کتاب کے لیے، ہیں جی، وہ بھی ایسے ہی جذبز نہیں ہو رہے، تو نتیجہ مگر اس سے کوئی نکلتا نظر نہیں آتا۔ ابھی اچھا وقت، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ ابھی ان کو ویسے ان کو سازگار یہی ہے، ابھی چپ کر کے ہی بیٹھ جائیں تو پھر تو بڑی تباہی آئے گی۔ ابھی صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے اے پی سی بھی ہوگی اور سارے ورنہ تو بہت تباہی آئے گی نا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تباہی ملک کے ساتھ اور بھی ہے ہارون صاحب، یہ ارکان پارلیمنٹ کے ٹیکس سے متعلق ہے، باتیں ڈی ہیں ان کی، اور ٹیکس پہ عوام کو نچوڑی جا رہے ہیں، اپنے بڑے بڑے ارکان اسمبلی کے ٹیکس میں بالکل بتاتی ہوں، شاید خاقان نے دیے 24 کروڑ۔ عباسی صاحب یقینی طور پہ قابل ستائش ہے اس معاملے میں، انہوں نے ایک سال میں 24 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ٹیکس دیا ہے۔ خان صاحب، ہاں جی بالکل انکم ٹیکس، خان صاحب نے 1,78,686 روپے سے زیادہ دیا ہے، جو میرے پاس تازہ فگرز ہیں، جو مجموعی طور پہ ان کا وہ ہارون صاحب 2,82,449 روپے ہیں۔ مزے کی بات ہے ہارون صاحب، پی ٹی آئی ٹیکس کی بات کرتی ہے، ذرا میں کچھ نام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ون اینڈ اونلی عثمان بزدار صاحب، 0 ٹیکس۔ فیصل واؤڈا بہت بڑا بزنس کرتے ہیں، ذرا یہاں رک جائیں، ان کی غربت پہ اظہار افسوس کریں۔ ملک کے
وزیر اعلیٰ ہیں وہ. آپ کسی کی غربت کا ایسے مذاق اڑائیں گے؟ نہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. کس طرح سے؟ ان کا خان صاحب کہتے تھے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈالیں. اب وہ مجھے بھی بڑے میسیج آتے ہیں، میرا ادھر میسیج ٹرانسفر کرا دیں. واؤڈا صاحب، آپ کے فیوریٹ واؤڈا صاحب، زیرو ٹیکس ہے ان کا. کمل شوزب صاحبہ 165 روپے ہیں پورے سال میں. شمیم آفریدی صاحب، کل میں ان کا دیکھ رہی تھی گیس کے لیے بڑا پریشر ڈال رہے تھے. یہ 165 کا تکلف انہوں نے کیوں کیا؟ ان سے پوچھیں. اگر مل سکتا کہ ٹیلی فون نمبر ہے تو ان سے پوچھیں. پروڈیوسر صاحب ذرا ریند صاحب جو ہیں، نہیں چھوڑا جی، ریند صاحب نے 400 روپے دیا. اچھا، محسن داوڑ زیرو ٹیکس. شمیم آفریدی صاحب کو کل میں سن رہی تھی گیس کنیکشنز کے لیے بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے. تڑپ بھی رہے تھے، ناراض بھی ہو رہے تھے، مگر ٹیکس انہوں نے زیرو دیا. اچھا، چاہیے سب کچھ مگر اس ملک کو زیرو ٹیکس. اچھا، اب یہ تو آپ نے بتا دیا نا ارکان اسمبلی کا. اب یہ دیکھیں 24 کروڑ روپے دے رہا ہے شاہد خاقان عباسی، اور نجیب ہارون صاحب بھی وہ کافی بڑی رقم ہے، 140.3 ملین. 14 کروڑ روپے وہ دے رہے ہیں. وہ کوئی بگ بزنس مین میں ان کا شمار ہی نہیں ہوتا. مگر وہ دیکھیں، لیکن وہ ہمیشہ اس دفعہ بڑھ گئے شاہد صاحب. اس سے پہلے ہوتا تھا نجیب ہارون صاحب ہی ہر سال سب سے زیادہ ٹیکس دیتے تھے. صحیح، ٹھیک ہے. عباسی صاحب کا بزنس. اب میں آپ کو دوسرا پہلو بتاتا ہوں. یہ مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ میں وجہ بتاتا ہوں نا. بتائیں. چیز ایسی ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے؟ لاہور، جہاں ہم بیٹھے ہیں. لاہور. اور لاہور کی میں مارکیٹوں کا بھی آپ کو نام بتاؤں گا اور ٹیکس بتاؤں گا کہ وہ کتنا ٹیکس دیتی ہیں. اچھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ جس سڑک پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ ہمارا دفتر واقع ہے، لاہور میں سب سے زیادہ ٹیکس اس بازار سے اکٹھا ہوتا ہے. اس بازار سے 4 ارب 10 کروڑ روپے. کیا بات ہے ہارون صاحب. اس کے برعکس، حالانکہ کوئی مطلب بہت زیادہ کوئی بڑا بزنس نہیں ہے یہاں تو بڑے اسٹور ہیں بہت کام. اس کے برعکس اعظم کلاتھ مارکیٹ، بہت بڑی مارکیٹ ہے ہارون صاحب، خواتین سب جانتے ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہے، جہاں سے پورے پنجاب کو کپڑا سپلائی ہوتا ہے. کپڑا جو ہے وہ براہ راست فیصل آباد یا کراچی سے نہیں خریدا جاتا، پورے پنجاب میں اعظم کلاتھ مارکیٹ میں آتا ہے اور یہاں سے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہر آدمی کپڑے پہنتا ہے، اور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بہت کپڑے خریدتے ہیں. خواتین خاص طور پہ ہر موسم کے حساب سے ان کی ضرورت ہوتی ہے. اعظم کلاتھ مارکیٹ والے یہ دے رائے بنڈ بازار سے 4 ارب 10 کروڑ. اعظم کلاتھ مارکیٹ سے 8.5 کروڑ، 8.5 کروڑ روپے. اعظم کلاتھ مارکیٹ سے جی. لبرٹی سے 19.5 کروڑ روپے، جہاں سارا امیر طبقہ. اتنی بڑی مارکیٹ ہے. ہارون صاحب اتنا بڑا تاجر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جی 19.5 کروڑ. اچھا. ان سب سے زیادہ جو انارکلی، اس کے مقابلے میں اب رجحان کم ہے، سائز بھی چھوٹا ہے، 19.5 کروڑ روپے. اکبری منڈی، جس سے بڑی منڈی پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، جہاں سے پورے پنجاب اور کچھ پختونخوا اور کشمیر کے لیے کھانے پینے کا سامان جاتا ہے، وہ صرف 19 کروڑ روپے ٹیکس ادا کرتی ہے. اس کے مقابلے میں کراچی کا صرف ایک پلازا کراچی شہر کا، اس کا نام ہے فورم پلازا، 3.3 ارب روپے ٹیکس وہ پے کرتے ہیں. صرف ایک پلازا. ہارون صاحب رہنے دے، اب اور نہ بتائیں. کراچی کا وہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. صحیح روتے ہیں پھر وہاں کے لوگ. لالو کھیت جہاں یہ ہمارے بازار کے طرح کوئی بڑے بڑے سٹور زیادہ تعداد میں نہیں ہیں تو صحیح. 94 ارب روپے. لالو کھیت سے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ لاہور شہر کے مجموعی ٹیکس سے زیادہ ہے. 94 ارب روپے. صرف صدر کراچی سے 7.25 ارب روپے ہوتا ہے. اور صدر کی اکانومی اعظم کلاتھ مارکیٹ سے بڑی نہیں ہے، یعنی 100 گنا زیادہ وہ ٹیکس دیتے ہیں. اگر دونوں کا سائز ایک فرض کر لیا جائے، میں وہاں رہا ہوں، کوئی بہت وسیع و عریض ایریے وہ نہیں ہے. اعظم کلاتھ مارکیٹ سے زیادہ بزنس وہاں نہیں ہوتا. اب ٹیکس تو دیتا ہے سب سے زیادہ کراچی، حالانکہ وہاں بھی ظاہر ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے.
لاہور دوسرے نمبر پہ ہے مگر ٹیکس دینے والوں میں چوتھے نمبر پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور شہر کی پارٹی ہے نون لیگ. وہ کہتی ہے چندہ دو چندہ, ٹیکس کو چھوڑو. ٹھیک ہے, چندے میں بات کتنے پہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام آباد جس کی آبادی صرف 25 لاکھ ہے, صرف جو منڈی نہیں ہے غلے کی, دالوں کی, اناج کی, مسالے کی, کپڑے کی منڈی نہیں ہے, اس کا ٹیکس لاہور شہر سے زیادہ ہے. آبادی اس کی 5واں حصہ ہے, کاروبار اس کا میکسیمم 10% ہوگا, اتنا بھی مشکل سے ہے. وہ لاہور سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا. پنڈی کے 4 بازار مل کر لاہور سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے. تو کیا سمجھ لیں یہاں پہ ابھی بھی کام چندے پہ چل رہا ہے؟ بہت ساری آدھا بجٹ لاہور شہر پہ خرچ ہوتا رہا ہے اب تک. ہاں جی, پیرس بن رہا تھا یہ تو شہر. اچھا, ملک میں ذاتی گاڑی رکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے جن کے پاس کاریں ہیں اپنی یا 4 ویلر ہیں؟ بڑی تعداد ایک ہوگی. 30 لاکھ. اور کوئی شخص جس کی آمدن کم از کم 2 لاکھ سے کم ہو وہ گاڑی خرید سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے ہارون صاحب. بلکہ اس لیے کہ 40-50 ہزار روپے تو اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں, پیٹرول پہ, مینٹیننس پہ. اب بینک سے بھی لیں تو وہ اچھا بینک سے لیں تو اس کی قسط دینی پڑتی ہے. ٹیکس دینے والوں کی تعداد جو ہے, جو صحیح معنوں میں ٹیکس دیتے ہیں, وہ ویسے تو 7 لاکھ ہے, لیکن وہ برائے نام ہے جو واقعی ریزنیبل ٹیکس دیتے ہیں, وہ 165 روپے والے بھی کئی ہیں نا اس میں. اچھا, 6 لاکھ روپے سالانہ آمدن رکھنے والوں کی تعداد صرف 1,85,000 ہے. صرف 1,85,000 ہے. شو کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ گرمیوں کی چھٹیاں جو اور ان کے بچے بیرون ملک گزارتے ہیں, جن کے بچے ان سکولوں میں پڑھتے ہیں, 3 بچے پڑھ رہے ہیں, فیس 1 لاکھ روپیہ ہے, 4 کنال کے مکان میں رہتے ہیں, جن کی بیگمات زیورات سے لدی پھدی رہتی ہیں, جو شادی بیاہ پہ کئی کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, جو الیکشن لڑنے والے 3-4 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک خرچ کرتے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ یہ سوال میں نے پوچھا ایک سابق ٹیکس کلیکشن کے ادارے کے سربراہ سے. چلے جواب کیا ملا؟ وہ انہوں نے ایک فقرے میں جواب دیا. چلے, انہوں نے کہا اس FBR کے ہوتے ہوئے کبھی پورا ٹیکس جمع نہیں ہوگا, یہ پنجاب پولیس کے کسی بدترین تھانے سے بھی بدتر ادارہ ہے جس میں اصلاحات کی بات کی جا رہی تھی. چلے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف میں بڑھ رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ٹرمپ کے حوالے سے بات کریں گے, نومبر میں جو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے ملک کی موجودہ صورتحال کے اوپر, تھوڑی سی مہنگائی کے اوپر میں ذرا لوگوں کو بتا دوں کہ اگر صرف اس مہینے کی ہم بات کرتے ہیں 7.8% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. روزانہ ہر ایک گھر میں, ہر کچن میں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹماٹر مہنگا, چکن, گھی, صابن, چائے, پیاز, دال مسور, دال چنا, دہی, خشک دودھ, لہسن, مٹن, یہ وہ چیزیں ہارون صاحب یہ ہر ایک کچن کے اندر موجود ہوتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت رہتی ہے. کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں ہے. یہ لکی ہیں کہ کرونا کا مسئلہ حل ہو گیا, جس کا ہر وقت یہ داد طلب کرتے رہتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, داد لے لیں اس پہ, دینے دینا. وہ جو مجسٹریسی نظام تھا, جو آدمی جاتا تھا اور چیک کرتا تھا, جی وہ ختم کر دیا. اب کسی دکاندار سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ یہ چیز اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں, جب حکومتی ریٹ. ایک میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناؤں, آپ کو حیرت ہوگی. کوئی 10 سال پہلے میں نے اپنی زمین پہ ان سے کہا, مینیجر سے کہا, تھوڑی سی ہماری زرعی زمین ہے, کہ بھائی اس پہ بھنڈی کاشت کرو. اچھا, ایک اچھی سبزی ہے, لوگ کھانا چاہتے ہیں, مجھے بڑی پسند ہے. اس نے کہا
کہ میں نے کہا کچھ آمدن ہوئی؟ اس نے کہا آمدن کا اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 1 روپیہ اس کو توڑنے کا دینا پڑتا ہے ایک پر کلو، اچھا 1 یا کچھ اتنا، اچھا نہیں 4 روپے 3 روپے یا 4 روپے توڑنے کے دینے پڑتے 1 کلو کے، اور جو ہم جمع کرتے ہیں مثلا 2 من 4 من وہ ایک گاڑی میں کرائے کے لے کے وہاں جانا پڑتا ہے، تو وہ گاڑی کا بھی اس کا خرچ ہوتا ہے 1 روپے فی کلو تقریباً وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور ہمیں ملتے ہیں 5 روپے، چنانچہ 0 پروفٹ ہے۔ اب میں نے کہا دکان پہ جاؤ، دکان سے پوچھو۔ اس نے کہا دکان کو چھوڑیں، دکان پہ کہیں 30 روپے بک رہی، کہیں 40 روپے بک رہی، کہیں 50 روپے بک رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب کوئی سسٹم ہو۔ پیسہ کون کما رہا ہے؟ آڑتی اور دکاندار۔ سب سے زیادہ آڑتی پیسہ کما رہا ہے، سب سے زیادہ آڑتی۔ دکاندار تو دیکھیں نا، جو چھوٹا دکاندار ہے نا، وہ تو بیچارہ دکان کا کرایہ، سزوکی کا کرایہ، پورے دن کی اس کی محنت، بیٹے کو ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اب کوئی تو سسٹم ہو، کوئی تو میکنزم ہو۔ ساری چیزوں کی FBR سمیت ساری چیزوں کی حالت پنجاب پولیس والی ہے۔ جیسے وہ CCPO صاحب کہہ دیتے ہیں نا 3 مہینے میں لاہور کو بدل دوں گا۔ میں نے آج جو ٹاپ پولیس آفیسرز ہیں ان سے پوچھا کہ کیا یہ 3 مہینے میں لاہور کو بدل دیں گے؟ کیا جواب ملا؟ ان میں سے ایک نے مجھے کہا ہو سکتا ہے 3 مہینے کے بعد ان کا تبادلہ ہو جائے۔ 3 مہینے میں لاہور کو نہیں بدلا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے میں بدلنے کی کوشش کروں گا، دعویٰ نہیں۔ یہ جو انداز حکومت ہے، اچھا کوئی روکتا بھی نہیں کہ CCPO صاحب ایسے کہنا اچھا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں لگے رہو، بیڈ ٹیسٹ کی بات ہے، ایسے نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں ابھی چند دن کے بعد، چند ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب نے بلائیں گے، میرا اندازہ یہ ہے، کہیں گے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں۔ ان سے بھی ویسے میں یہ کہتا رہتا تھا، او خان صاحب خدا کا واسطہ انشاءاللہ کہا کریں، یہ جو آپ کہتے ہیں میں کر دوں گا، میں ٹیکس جمع کر دوں گا، اللہ کی رضا سے ہو تو ہوتا ہے بھائی، وہ اللہ ہے ترجع الامور۔ اور قوانین قدرت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں ان چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے میکنزم بنائے جاتے ہیں، جرمانے کیے جاتے ہیں، جو اچھا کام کر رہا ہو اس کو تھپکی دی جاتی ہے، صرف قصوروار کو سزا، نہ کوئی آپ کے پاس عدالتی نظام ہے۔ کچھ صارفین کے لیے عدالتیں ہیں تو صحیح، لیکن اس کو کوئی چرچا ہی نہیں ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب، نومبر کی طرف بڑھتے ہیں، 1 آدھا مہینہ بس رہ گیا ہے، نومبر آنے والا ہے ہارون صاحب۔ الیکشن 3 نومبر کو ہوتے ہیں، 20 نومبر کو ہوتے ہیں امریکہ میں، میں کنفیوز کر گیا، لیکن 12 نومبر میں ہوتے ہیں، نومبر میں 3 نومبر کو۔ جی ٹھیک ہے، تو بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا۔ اسی وقت گلگت بلتستان میں ہو رہے ہوں گے اور ادھر امریکہ کے اندر ہو رہے ہوں گے، امریکہ میں ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چرچا تو دونوں طرف کا ہوگا ہارون صاحب، انڈیا میں چرچا دونوں طرف کا ہوگا، گلگت کا، آزاد کشمیر کا۔ اچھا جی، وہ انڈیا کو تو چھوڑے نا، ٹرمپ کا فرق شروع میں بہت زیادہ تھا جو بائیڈن سے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص وقت پہ آ کے جب ہم سمجھتے تھے کہ یہاں سٹیبل ہو جائے گا اور جو بائیڈن جو ہے اس میں تھوڑی سی مزید کمی ہوگی، 6-7% تھا، اب رہ گیا 1%۔ اس کا مطلب ٹرمپ آگے جا رہا ہے؟ ٹرمپ صرف 1% پیچھے ہے، لیکن جس سپیڈ سے آپ نے اگر ریس میں گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہوں، یہ ہم نے بھی ٹی وی پہ ہی دیکھے ہیں، ایک دفعہ ویسے گئے تھے ریس کورس دیکھنے کے لیے، تو ایک گھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے اگلے والے گھوڑے سے جس کا فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب بالکل قریب پہنچ کے وہ اس سے آگے نکلنے کا اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ امکان کی بات ہم کر رہے ہیں۔ کیا کیا ٹرمپ نے جو سب سے اہم کام کیا کہ اس کے دور میں اکانومی سب سے بہتر رہی کرونا سے پہلے، اور وہ صاف بات کرتا ہے، اور امریکیوں کو اس پہ زیادہ اعتماد ہے، اس میں تحرک زیادہ ہے، تعصب بھی زیادہ، اس میں تعصب تو کوئی حد ہی نہیں نا، وہ تو مودی کا سگا بھائی ہے اس معاملے میں، اچھا امریکہ کا مودی ہے، لیکن اس نے دیکھا امریکی عوام کے نقطہ نظر سے دیکھا نا، بحرین نے مان لیا، امارات نے مان لیا، عمان ماننے والا، سعودی عرب کا جب اس نے اعلان کر دیا امریکی صدر نے، تو ظاہر ہے سعودی عرب بھی ماننے والا ہے، ماریتانیہ بھی ماننے والا ہے، سوڈان بھی جو خیال ہے تسلیم کرے گا۔ امریکہ میں الیکشن آج تک
ریکارڈڈ ہسٹری میں. ایک زمانے میں تو چیزیں ریکارڈ ہی نہیں ہوتی تھی نا, 90 سال سے چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. ایک بھی امریکی صدر ایسا نہیں جیتا جس کو نیو یارک اور کیلیفورنیا کے یہودیوں نے جس کی مالی سرپرستی نہ کی ہو. تعداد مسلمانوں کی اور یہودیوں کے برابر ہے, 30 لاکھ ان کی ہے, 30 لاکھ مسلمانوں کی ہے. لیکن میڈیا میں, بینکنگ میں, مالیاتی اداروں میں ان کو جو رسوخ ہے, اب وہ خوش ہیں, وہ ظاہر ہے. انڈینزوں نے اسے ووٹ دیں گے. پھر یہ ہے کہ جو بائیڈن اس سے 4.25 سال بڑا ہے, اس کی شخصیت میں تحرک اس کے مقابلے میں کم ہے, ٹھیک ہے, اور انرجی بھی کم ہے. وہ 42 کی پیدائش ہے, اس کی 46 کی ہے. ایک پاکستانی ایک بات کہتے ہیں کہ ہم ایک معاملے میں بڑے کنفیوز ہیں کہ جو بائیڈن اور اس کی پارٹی انڈیا کی پرجوش اہمی ہے, اس سے زیادہ اہمی ہے, ٹرمپ سے زیادہ. جی, باراک اوباما نے کہا تھا انڈین پارلیمنٹ کا اس نے 2 دفعہ انڈیا کا دورہ کیا. اس نے انڈیا کا پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ہم انڈیا کو سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنانا چاہتے ہیں, جس پہ پاکستان کے لیے تو بڑے خطرات ہیں. اور ٹرمپ نے کہا ہے, اس نے تو وہاں کہا تھا نا, اس نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے ٹھیک کہ میں اس کی پوری کوشش کروں گا. دوسری بات یہ کہتے ہیں جی وہ کہ ڈیموکریٹس روایتی طور پہ پاکستان کے مخالف رہے اور انہیں زیادہ منافق سمجھا جاتا ہے. اس میں شبہ نہیں, کالے اس کے خلاف چلے گئے, ٹھیک ہے جی, عرب اس کے خلاف چلے گئے, لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں, اور اثر و رسوخ بالکل برائے نام ہے, یہودیوں کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہے کہ امریکی ووٹر کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کی معاشی حالت, اس کا سٹیٹس. جب وہ افغانستان سے فوجیں واپس بلا رہا ہے, افغانستان پہ میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں وہاں کیا مسائل ہے. جب وہ افغانستان سے فوجیں واپس بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کم از کم $40-50 بلین کی بچت, $1000 بلین تو وہ خرچ کر چکے. $40-50 بلین امریکہ کے نقطہ نظر سے بھی بہت بڑی رقم ہے. 40-50 کتنی جابز اس سے پیدا ہو سکتی ہیں, وہ اگر ہیلتھ سسٹم میں ڈال دیا جائے تو کتنے مریضوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر ہی مہنگا ہے نا, دوائی تو کم و بیش اسی قیمت پہ ہے جس پہ پاکستان میں ملتی ہے, آمدن بھی اس کے زیادہ. تو چونکہ اس کا معاشی مسئلہ ہی اہم ہے امریکی ایک عام شہری کا, امریکی شہری پاکستان وغیرہ کے برعکس آپ کو حیرت ہوگی انٹرنیشنل پالیٹکس کے میں قطعاً کوئی دلچسپی کو خاص نہیں رکھتے. اچھا, وہ اپنی موومنٹ اٹھا رہا ہے, الیکشن کمپین اٹھا رہا ہے چین کے خلاف. اس نے کہا ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا, جب سوویت یونین سے ان کی سر جنگ تھی تو یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اب اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے, ان کی طرف میں اشارہ کروں. یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا اس لیے کہ یورپ میں بھی سوشلسٹ پارٹیاں تھیں جن کی مدد کرتا تھا سوویت یونین. اب جنگ جو ہے وہ یورپ میں, مغرب میں نہیں لڑی جائے گی. اب جنگ جو ہوگی, جب بھی ہوگی, وہ ایشیا میں لڑی جائے گی. اب ان کا واسطہ چین سے ہے. روس کی اکانومی بہت چھوٹی تھی اس چین کے مقابلے میں جو آج ہے. اس کی آبادی بھی اس کا 1/4 حصہ تھی. اس نے اگرچہ اپنا ایٹمی ہتھیار تو بنا لیے تھے مگر اس کے پاس اس طرح کی موٹیویٹڈ آرمی نہیں تھی. پھر اس میں لسانی تنوع بہت زیادہ تھا, بے شمار اقوام تھی, کتنی 10-12 ریاستیں آزاد ہو گئیں, مطلب اس میں بہت سی زبانیں بولی جاتی تھی. چین میں بنیادی طور پر ایک ہی قوم ہے, تھوڑا سا تنوع ہے, تبت میں ہے اور کئی جگہ پہ ہے, سنکیانگ میں ہے. ایز اے ہو ڈسپلن بہت زیادہ ہیں, ڈسپلن تو ہے, ٹف ان سے زیادہ ہیں. انہوں نے اس کی 124 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی, 24 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی ہے. CCC چائنا کمیونیکیشن اینڈ کنسٹرکشن کمپنی, اس کی بہت سے ذیلی ادارے, ان پہ پابندی لگا دی ہے. ہوائے پہ بعض پابندیاں لگا دی ہیں. لیکن ایک پرابلم,
प्रॉब्लम ये अमेरिका में चीनी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है, चीनी बैंकों की इन्वेस्टमेंट है, दोनों की इकोनॉमी का निसार एक दूसरे पर है, एक दूसरे के साथ है। इसलिए कोई फौरन कन्फंट्रेशन, उस तरह की फौरन अलहदगी नहीं हो सकती। ये 3 दफ़ा तलाक कहने से तलाक वाकई नहीं होगी, और जंग का इरादा करने से जंग हो नहीं जाएगी। चीन इनको बहुत टफ टाइम देगा, ठीक है, और वो ज़्यादा मुल्कों को बेनवर कर रहा है। यूरोप जो एटमी मुआहदा ईरान के साथ हुआ था उसका हामी है, इसने तो तोड़ डाला। अब इसने ज़रा कमज़ोर सी आवाज़ में कहा है कि बाद में इस पर बात करें। अगर ट्रम्प जीत जाता है, मुख्तसर सवाल है, हाँ, ट्रम्प जीत जाता है तो मिलिटराइजेशन कितनी आपको देखने में मिल रही है खित्ते के अंदर? जिस किस्म का तासुब, जिस किस्म की चीज़ें हैं, देखिए वो कोई भी अमेरिकी हुकूमत होगी वो करेगी, ठीक है, लेकिन जर्मनी से कुछ आर्मी शिफ्ट कर रहे हैं, नए मुआहदे कर रहे हैं। अगर ट्रम्प होगा तो वो एज ए होल अमेरिकी शहरी समझते हैं हमारे लिए मुफीद होगा। कन्फंट्रेशन तो देखिए जी, जब 2 आलमी ताकतों में शुरू हो जाती है तो वो बढ़ती चली जाती है। अब मसलन अफ़गानिस्तान में देखिए ना, इतने मसाइल पैदा हो गए हैं पेचीदा, वो हल करने की कोशिश करें, किसी तरह हल नहीं होते, इसलिए कि कबायली माशरा है, इतनी बेशुमार पार्टियाँ हैं। मतलब लोग समझते हैं पश्तून है और शमाल वाले हैं, इतनी सादा बात नहीं है। शमाल में तुर्कमान है, ताजिक है, दूसरा बड़ा ग्रुप ताजिक है, उधर अपना जो है असना अशरी जिन्हें हम कहते हैं, मकतब फ़िक्र, वो वस्ती अफ़गानिस्तान में वो हैं, उधर नूरस्तानी हैं। अच्छा, फिर फ़ारसी बोलने वालों, फिर थोड़े से अरब हैं। फिर ये नहीं है कि एक लिसानी ग्रुप में एक ही पार्टी है, बहुत से ग्रुप हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर डिटेल से इलेक्शन पे वो नहीं मान रहे, इसलिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका अभी फंसा रहेगा। अमेरिकी इस बात पे खुश हैं कि तादाद हमारी कम हो जाएगी, अखराजात कम हो जाएंगे, अफ़गानिस्तान पे फिर बात। आज आपने कोई ख़ास खबर नहीं दी, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ चली जाऊंगी। देखिए जी, कल जो हमने तजिया किया था ना जी, उससे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो एग्री नहीं करते। उनका ये कहना है कि चीन का 4000 किलोमीटर का महाज है, इंडिया के साथ मुश्तरका सरहद है, उस पे वो इस बुरी तरह फंस चुके हैं कि पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है ख़ास, हम तैयार हैं। ये उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वो जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने बड़ी गुस्ताखी की और इस तरह मुसलमानों इस्लाम के बारे में गुफ्तगू की, ठीक है। उनका ज़िंदगी का वाहिद इस्तिस्ना है कि जिसमें उन्होंने कहा कि या अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। तो वो आदमी जो था एक काफ़िले के दरमियान में सोया हुआ, ट्रेड कारवान, ठीक, और उसको एक शेर उठा के घसीट कर ले गया था। इंडिया पे अल्लाह ताला ने बाबरी मस्जिद में 400 साल में सिर्फ मेरे जैसे लोग ही नहीं जाते थे, अहले तकवा ने भी नमाज़ें पढ़ी हैं। 1 लाख कश्मीरी जो हैं वो मारे गए हैं। इंडियन मुसलमानों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, इंडिया को उसकी कीमत अदा करनी है, इंडिया को टूटना है। ये नहीं मैं कह सकता 10 साल में 20 साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।